अनफॉर्चुनेटली जो नून लीग की हुकूमत जिस अंदाज में गई और फिर पीटीआई की हुकूमत जिस अंदाज में आई, वो फिर आप देख लीजिए कि उन्होंने पिछलों के बारे में जो जो किया, फिर जो उनकी अपनी गवर्नेंस थी, और उसके बाद फिर ये है कि जो अदम एतमाद का सिलसिला हुआ, और उसके बाद फिर ये है कि पीडीएम की जो हुकूमत आई। अब पीडीएम की हुकूमत ने जो मंत्रा इख्तियार किया वो कि हम सबके सामने है। अब उसके बाद ये निगरान हुकूमत आई है। अब निगरान हुकूमत पे आते हुए वो मामला जो है वो इसी तरह फिर वो झूला झुलाई जो है ना वो शुरू हो गई है। अनफॉर्चुनेटली हम भी को पिछले 7-8 साल से मिन हैसुल कौम बिल्कुल कुछ झूले ही झूल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोशवारा वीलॉग के नए प्रोग्राम में खालिद महमूद रसूल एक बार फिर हाजिर खिदमत। आपकी सलामती और आफियत के लिए बहुत बहुत दुआएं। नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है वो हमारी इस वक्त की मौजूदा जो सूरत हाल है, इक़्तिसादी और जो एक सियासी अदम इस्तेहकाम है उसके बारे में है। लेकिन इसका आगाज़ हम एक छोटी सी एक बचपन की याद से करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि अपने बचपन में हमें झूला झूलने का बहुत शौक़ था, और इस शौक़ में हम देखते थे कि जो दूसरे बच्चे झूला झूल रहे होते थे तो हम भी वहाँ मौजूद होते थे। कभी कभार वो जो मुख्तलिफ मेलों ठेलों में जाने का मौका मिलता था तो उस वक्त सबसे ज़्यादा यही एक महबूब मशगला होता था। फिर जब बाद में अल्लाह ने मौका दिया, दुनिया के मुख्तलिफ मालिक में जाने का मौका मिला, मुख्तलिफ बड़े बड़े थीम पार्क्स को हमने देखा, तो वहाँ हमने देखा कि इन्हीं झूलों की ऐसी ऐसी खूबसूरत अक़साम थी, और उसमें से अक्सर जगहों पे हमने देखा कि वो राइड्स इतनी ज़्यादा खौफनाक होती थी कि वो लोगों की चीखें निकल जाती थी। लेकिन वो उन राइड्स का एक थ्रिल इतना होता है, ग्लैमर इतना होता है कि दूर दूर से जो दुनिया के सयाह होते हैं, टूरिस्ट आए होते हैं, वो घंटों लाइन में लगा के बड़ी बड़ी महंगी टिकट्स लेके जो है वो उन झूलों की, उन राइड्स के लिए आते हैं, जो उनको बिल्कुल चकरा के और घुमा के रख देते हैं। ये हमें याद इसलिए आया झूले की ये कहानी कि अनफॉर्चुनेटली हम भी को पिछले 7-8 साल से मिन हैसुल कौम बिल्कुल कुछ झूले ही झूल रहे हैं। कभी इधर कभी उधर, समझ नहीं आती कि हमारे साथ हो क्या रहा है। और जिस तरह झूला झूलने का होता है कि जब वो झूला भले वो राउंड में हो या जिस तरह इस अंदाज में हो, दोनों सूरतों में होता ये है कि जब झूला जो है वो पूरी रफ्तार से झूलने के बाद आपको डायरेक्शन की भी समझ नहीं आती। फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड यू आर डायरेक्शनलेस ऑल्सो, और कुछ पीरियड के लिए आप अपने आप को तवाज़ुन के साथ संभालना या खड़े होना भी मुश्किल होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जहन में यही आ रहा था कि वैसे तो अगर हम देखा जाए तो हमारा जो पॉलिटिकल सर्कस या पॉलिटिकल मंजर है वो 90s में भी यही रहा कि हर 2-2.5 साल के बाद जो हुकूमतें हैं उनके एक दूसरे की खींचातानी जारी रही है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। 2000 के बाद फिर भी हमने एक दूसरे अंदाज में वो देखा। अच्छा, और फिर हमने ख़ास तौर पे 2015 के आनवर्ड देखा कि जब से वो पनामा वाला सिलसिला हुआ कि एक नून लीग की हुकूमत थी, फिर वो जिस अंदाज में हुआ, उसके बाद फिर पीटीआई की हुकूमत आ गई, और उसके बाद फिर पीडीएम की हुकूमत आ गई। तो इस पूरे अरसे में जो कुछ होता रहा वो आप भी उस चीज़ के शाहिद हैं और हम भी उस चीज़ के शाहिद हैं। लेकिन मुशाबियत उसमें मुझे यही नज़र आई कि इस पूरे प्रोसेस में मिन हैसुल कौम हमें बिल्कुल वो जिस तरह झूले पे यूं यूं करके आप घूम रहे होते हैं, वो इसी तरह के उस सर्कस की तरह से लग रहा है कि हम उसी झूलाबाजी का शिकार हुए हैं और हम उससे निकल नहीं सके। अनफॉर्चुनेटली जो नून लीग की हुकूमत जिस अंदाज में गई और फिर पीटीआई की हुकूमत जिस अंदाज में आई, वो फिर आप देख लीजिए कि उन्होंने पिछलों के बारे में जो जो किया, फिर जो उनकी अपनी गवर्नेंस थी, और उसके बाद फिर ये है कि जो अदम एतमाद का सिलसिला हुआ, और उसके बाद फिर ये है कि पीडीएम की जो हुकूमत आई। अब पीडीएम की हुकूमत ने जो मंत्रा इख्तियार किया वो कि हम सब के सामने है। अब उनके जाने के बाद निगरान हुकूमत है। अब अगर इन चारों अदवार को देखें कि नून लीग, पीटीआई, पीडीएम और उसके बाद निगरान हुकूमत, तो आप ये देखेंगे कि इन चारों हुकूमतों का जो हमारे बहुत बड़े बड़े इक़्तिसादी और माशरती और गवर्नेंस के मसाइल थे, उनके बारे में इन सब की अप्रोच बिल्कुल मुतज़ाद थी, 180 डिग्री थी। पीटीआई की जो अप्रोच थी गवर्नेंस के बारे में और अपने सियासी मुखालफिन के बारे में, वो हमें अच्छी तरह पता है। जो पीडीएम आई उसने अपने अपने काम सीधे करने के लिए जो अप्रोचेज़ इख्तियार की वो अपनी अपनी जगह है। कहाँ ये कि पीटीआई में जो इदारे एफआईए से लेके नैब और तमाम इदारे जो हैं वो उनके पास सबूतों के इतने ढेर होते थे कि सुबह शाम हमें बतलाया जाता कि जनाब बस अब कुछ ही दिनों की बात है और हम सारा कुछ जो है वो आपको साबित भी कर देंगे, और अदालतें जो है ना वो इन लोगों को टांग के रख देंगी, और उसके बाद हर चे बाद आबाद। अब पीटीआई की हुकूमत जब गई है तो पीडीएम के आते ही वही इदारे जो है वो अदालतों में धड़ाधड़ पहुंचना शुरू हो गए। इसको भी क्लीन चिट, इसको भी क्लीन चिट, इसको भी क्लीन चिट। पता चला कि जनाब सब जिसके लिए वो इतना ढंढोरा पीटा हुआ था वो तो सारा
جنگل جو ہے وہ جس طرح وہ ایک بڑا مشہور ایک بچوں کا ہے نا نظم کا کہ یہ پل کی پل میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا، وہ بالکل ایک دوسرا ٹرن. تو وہ جھولا جو ہے وہ بالکل یہاں آ گیا. اور پھر یہ کہ وہ پارلیمنٹ جس کے پاس 13 مہینے کا وقت تھا، اسے اس 13 مہینوں میں 12 مہینوں میں تو کچھ نہ سوجا، لیکن اس آخری ایک مہینے میں انہوں نے ایک لائن لگا دی جس طرح کی لیجسلیشن کی. اس لیجسلیشن نے پورا منظرنامہ تبدیل کر دیا. ہمارے محترم سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب تھے، وہ کیونکہ بہت ساری جو ہماری جو عدالت ہی میں وہ سارے معاملات جو ہے نا وہ بار بار سیاست کے ایڈمنسٹریشن کے پہنچتے رہے، جس پہ عدالتوں نے بار بار متنبع کیا کہ جی اگر سیاستدان اور یہ معاملات آپس میں طے کر لیا کریں تو عدالتوں پہ بوجھ نہ پڑے. بہرحال اینی وے اب جاتے ہوئے جو چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ تھا، اس نے نیا پنڈورا باغ جو ہے نا وہ کھول دیا. تو وہ جو پی ڈی ایم نے اپنے طور پہ سارا کچھ انہیں سمیٹ کے گٹھڑی باندھ کے سائڈ پہ رکھ دی تھی کسی سٹور میں، وہ دوبارہ کھل کے اب میدان میں آ گئی ہے. اب اس کے بعد یہ نگران حکومت آئی ہے. اب نگران حکومت میں آتے ہوئے وہ معاملات جو ہے وہ اسی طرح پھر وہ جھولا جھلائی جو ہے نا وہ شروع ہو گئی ہے. اب میں جس چیز کی طرف آپ کا اشارہ آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا کہ جب یہ نگران حکومت آئی ہے تو اس وقت روپی ڈالر کی جو پیرٹی ہے وہ تقریباً 285 288 کے درمیان میں تھی. اب یہ نگران حکومت آئی تو اس کے ساتھ ہی یہ ہوا کہ 307 روپے یا 308 روپے کے اوپر انٹر بینک میں ڈالر چلا گیا. اور وہ جو ڈالر اوپن مارکیٹ میں اویلیبل تھا 297 300 کے لگ بھگ، وہ 340 میں چلا گیا. اور اس کی دیکھا یہ گیا کہ جناب ایک سمگلنگ کا اور ذخیرہ اندوزی کا وہ ایک میڈنس جو ہے نا وہ شروع ہو گئی. اب اس پہ جو نگران حکومت اور جو انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے اس نے صحیح طور پہ بجا طور پہ سر جوڑا اور سخت اقدامات کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس میں نظر یہ آ رہا تھا کہ اس میں جو ذخیرہ اندوز ہیں اور جو ہمارے اس طرح کے ہمیشہ لوگ ہوتے ہیں کچھ ایسے مواقع کو ابیوز کرنے کے لیے بڑا بے چین اور بے تاب ہوتے ہیں، انہوں نے وہی کام شروع کر دیا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے ہاتھ ڈالا تو وہ ڈالر جو ہے وہ جھولے میں پہلے یہاں گیا تھا، اس کے بعد اس کی واپسی ہو گئی. اب اس میں یہ ہے کہ اس دوران میں جو ڈالر کے اوپر ایکسچینج کمپنیز کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا، ڈالر کی سمگلنگ افغانستان اور ایران اور باقی جگہوں روکنے کی کوشش کی گئی. اسی طرح پھر یہ ہے کہ افغان ٹرانزٹ کی آڑ میں جس طرح کے لوگوں نے ایک اندھی مچائی ہوئی تھی اس کو روکنے کی کوشش کی گئی. اسی طرح جو ایران سے بے تحاشا کئی پروڈکٹ کی سمگلنگ ہو رہی تھی اس کو روکنے کی کوشش کی گئی. تو پتہ چلا کہ جو ڈالر ہے وہ 340 سے کھٹا کر کے جو ہے وہ اب 290 کے لگ بھگ جو ہے نا وہ آ گیا اوپن مارکیٹ میں، اور انٹر بینک میں جو ہے وہ تقریباً اب 283 ہے. اب ہماری ایک تو کچھ حد تک نیچرلی ہوتا ہے کہ جب ہم محفل میں ہوتے ہیں اگر کوئی پوچھتا ہے تو اگر تھوڑی سی چیز بڑھ رہی ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو اور بڑھا چڑھا کے آگے بیان کر دیتے ہیں، اور اگر چیز کو تھوڑی سی کم ہو رہی ہے تو پھر ہم اتنے پیسمسٹک ہو جاتے ہیں کہ ہم بالکل ہی ڈومز ڈے سینیریو پہ چلے جاتے ہیں. اب ہمارے ہاں وہ جو ہمیشہ اس طرح کے ماہرین ہوتے ہیں اب وہ سارے سینہ تان کے آگے، اور جی آپ دیکھیے گا یہ ڈالر جو ہے روپی ڈالر یہ تو جناب 250 روپے میں ہوگا. اب یہ ہے کہ وہ 250 روپے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب 250 میں یہ ہے کہ یہ ڈالر کیونکہ وہ روزانہ انٹر بینک میں آپ کا تھوڑا تھوڑا کر کے نیچے آ رہا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اگر وہ 250 ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو 307 سے 283 کے آنے کا اس نے پورا جو کاروبار ہے اس کے ڈائنامکس کو ہی جھولا جھلا دیا ہے. اب کہاں تو یہ ہے کہ ایکسپورٹرز نے جو کام 300 روپے میں یا 307 ڈالر میں کیے ہوئے تھے روپی کی پیرٹی کے حساب سے، اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ جب وہ رقم واپس آئے گی تو انہیں 280 یا 283 کے حساب سے ریٹ جو وہ ملے گا تو نقصان ان کے پلے آئے گا. چلو ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر جو اگلے کانٹریکٹ کرنے ہیں وہ کس ریٹ پہ کرنے ہیں. اب روپی ڈالر کو تو ہم نیچے لے آئے ہیں بٹ انفارچونیٹلی مہنگائی تو نیچے نہیں آئی. جو کمپیٹیٹیونیس ہے ایکسپورٹرز کی وہ تو بہتر نہیں ہوئی. اب وہ کمپیٹیٹیونیس کس طرح بہتر ہونی کہ سب سے زیادہ اس میں جو امپیکٹ آ رہا ہے وہ آپ کا بجلی کا یا پاور بلز کا آ رہا ہے. وہ اسی طرح مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب دوبارہ جو ہے نا وہ نیپرا نے ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ 1 روپے 70 پیسے کے لگ بھگ جو ہے دوبارہ دی ہے. اسی طرح گیس جو ہے نا اس کی قیمت جو ہے نا وہ بڑھائی چلی جا رہی ہے. انٹرسٹ چارجز ہیں، مارک اپ ریٹس ہیں، وہ اسی طرح 22% ہے. اب آپ کا جو اس وقت انفلیشن ریٹ ہے وہ اگین 30 سے 35% کے درمیان میں ہے. تو مطلب ہے کہ روپی ڈالر کی پیرٹی ضرور نیچے آئی ہے لیکن ایکسپورٹر کی کمپیریٹیونیس جو ہے نا وہ اس اعتبار سے کوئی امپروو نہیں ہوئی. دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ امپورٹ زیادہ ہوتی ہیں، اب امپورٹر جو ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ اگر یہ اور نیچے آتا ہے تو کریں گے. تو وہ جو جھولا جھلائی کا ایک عمل ہے اس نے پورے کاروبار کو اس انداز میں بے یقینی کے جکڑاؤ میں لیا ہوا ہے کہ کوئی کلیئرٹی جو ہے نا وہ نہیں آ رہی. اب اس دوران میں کیا ہو گیا کہ حکومت کو اس چیز کا اچھی طرح احساس ہے کہ ہمیں
اپنے اس سال کے لیے کم از کم 11 ارب ڈالر جو ہے نا وہ باہر سے جیسے تیسے بھی اکٹھا کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ حکومت کو اس چیز کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھ نہیں پا رہی، تو اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ سعودی عرب اور چند ایک ممالک سے فوری طور پہ کوئی انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ اگر ملک میں آ سکے، اور یہ جو ہماری ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن کونسل جو ہے اس کے فورم سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جی بالکل فاسٹ ٹریک کے اوپر جو ہے وہ ہم انویسٹمنٹ کو لا سکیں۔ اللہ کرے کہ آ جائے، کیونکہ پاس میں بھی اس طرح کی کوششیں ہوئی لیکن وہ اعلانات بڑے خوشگوار تھے، لیکن یہ ہے کہ سرمایہ کاری اس انداز میں ملک میں آ نہیں سکی۔ لیکن ہم اس موقع کے اوپر جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ جن بھی ممالک نے ایک پائیدار قسم کی سسٹینیبل اکنامک ڈیولپمنٹ اور اکنامک گروتھ کی ہے، اس کی بنیاد اس کی اپنی لوکل انڈسٹری اور اپنی ڈومیسٹک کامرس جو ہے نا وہ رہی ہے۔ انفارچونیٹلی ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے اس میں، کیونکہ پچھلے 20-25 سال سے جو اکنامک ماڈل ہے وہ سارے کا سارا ہمارا اسپیکولیٹو پہ، امپورٹ سینٹرک اور رینٹ سیکنگ کے اوپر چلتا رہا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہمارے ہاں پچھلے 20 سے 25 سالوں میں ایفیکٹولی ڈی انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس ہوا۔ اس کے بعد جس انداز کا ایف ٹی اے کیا گیا 2007 میں چائنا کے ساتھ، اس کے نتیجے میں ہوا کہ ہم نے مزید اس کے فلڈ گیٹ کھول دیے۔ اب ہم جو بار بار بات کرتے ہیں کہ ایک طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے، ایک طرف یہ ہے کہ ہماری آبادی جو ہے نا وہ 24 کروڑ سے بڑھ گئی ہے، لیکن اس کی طرف دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اسی اعتبار سے بے روزگاری بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو بے روزگاری تو ہونی ہے کہ جب انڈسٹری جو ہے اس میں اضافے کی بجائے اس میں ترقی معکوس ہو رہی ہے، ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے۔ تو میرا پوائنٹ صرف یہ ریز کرنے کا ہے کہ حکومت اور فیسیلیٹیشن کونسل جو ہمارے بیرونی سرمایہ کار ہیں ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جو بھی اقدامات نیسیسری ہیں وہ ضرور کیے جائیں، لیکن جلد بازی اور عجلت میں ایسے معاہدے اور ایسی کمٹمنٹ سے گریز کیا جائے جو ہم نے آئی پی پیز کی شکل میں کی ہے، جو اس سے پہلے ہم سینڈے کی شکل میں کر چکے ہیں، یا اس سے پہلے ہم جو ریکوڈے کی شکل میں کر چکے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ڈیسپریشن ہے اس وقت اس میں اس طرح کا معاہدے نہ کیے جائیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ دنیا بھر سے جو انویسٹرز کو بلانے کے لیے بالکل ایک فاسٹ ٹریک اور وی آئی پی ٹریک جو ہے نا وہ بچھانے کی، اور ان کے ریڈ کارپٹ سلوک جو ہے نا وہ کی باتیں ہو رہی ہیں، اچھی بات ہے، ضرور کیجئے، لیکن اس کے ساتھ ہمارا جو ڈومیسٹک انویسٹرز ہے، لوکل انڈسٹری ہے، اس کا بھی خیال رکھیں، اس کی بھی کمپیٹیٹیونیس کو بحال کریں، اس کی انڈسٹریلائزیشن جو ڈی انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس ہے اس کو ریورس کریں، سو دیٹ کہ ہمارے ہاں انڈسٹری پھلے پھولے، لوگوں کے ہاں روزگار ملے، پروڈکٹیوٹی زیادہ بڑھے، پیداوار بڑھے۔ ہاں، اس کے ساتھ ایک اور بینیفٹ آپ کا آئے گا کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہے وہ بھی تقریباً منجمد ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایکسپورٹ کی کمپیٹیونیس کو گورنمنٹ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرے یہ کہ ہماری جو ایکسپورٹ باسکٹ ہے وہ تقریباً فریز ہو چکی ہوئی ہے، وہی ٹیکسٹائلز ہے، چاول ہے، لیدر پروڈکٹس ہیں، سو آن سو فورتھ۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جس طرح دنیا میں آپ کے ہائی ٹیک پروڈکٹس ہیں، ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہیں، اس طرح کی پروڈکٹس کو اور انڈسٹری کو پروموٹ کیا جائے، سو دیٹ کہ ہمارا ایکسپورٹ باسکٹ جو ہے نا وہ بھی انکریز ہو، ہماری ایکسپورٹ ارننگ جو ہے نا وہ بھی انکریز ہو۔ جب تک یہ معاملات ہم نہیں کریں گے تو انفارچونیٹلی یہ جو جھولا جھلائی والا معاملہ ہے نا کہ 2 سال میں جھولا ادھر گیا پھر 2 سال میں جھولا ادھر گیا، یہ پروسیس کہیں چلتا نہ رہے۔ اور اس جھولا جھلائی میں انفارچونیٹلی یہ ہے کہ سیاسی اور گورننس کے میدان میں، اقتصادی میدان میں اور معاشرتی اعتبار سے پوری کی پوری عوام جو ہے نا وہ چکرا کے رہ گئی ہے۔ تو لہٰذا ہماری دست بستہ گزارش یہی ہے کہ اللہ کرے کہ کہیں اگر کوئی عقل و دانش جو ہے وہ کہیں اگر پریویل کرے تو یہ جھولا جھلائی کا عمل جو ہے وہ بند ہو جائے۔ ہمارا بچپن بھی گزر چکا اور عمر کے مرحلے میں، اور ہماری پوری قوم بھی جو ہے اتنے جھولے لینے کے بعد چکرائی ہوئی ہے، تاکہ انہیں بھی پاؤں زمین پہ ٹکانے دیں، معاشرے کو بھی، انڈسٹری کو بھی، کاروبار کو بھی، گورننس کو بھی پاؤں ٹکے، سو دیٹ کہ ہم آگے چلیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 20 سالوں میں ساؤتھ ایشیا میں خاص طور پہ اور پوری دنیا میں ملکوں میں دھڑا دھڑ انڈسٹریل ترقی ہوئی، لوگ غربت کی طرف سے نکلے، اور اس کے علاوہ ان کی جو ایوریج انکم ہے وہ پوری دنیا میں بڑھی، لیکن ہم پیچھے ترقی معکوس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ جھولا جھلائی کا عمل اب ختم ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی خالد محمود رسول کو اجازت دیجیے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے، خدا حافظ۔